रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आपने हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ साहब की बड़ी शानदार गुफ्तगू सुनी है, तो उनकी बातें और वाक़यात सुन के दिलों में बड़ी अपने भाइयों के हवाले से हमदर्दी पैदा होती है। तो क्या आपके दिलों में भी हमदर्दी पैदा हुई है? कुछ भाइयों को मैं देख रहा हूँ, वो बाहर सेंध में सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनको सर्दी लग रही है, और आपने अंदर हाल में जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो क्या अपने भाइयों के लिए जगह देने के लिए आप तैयार हैं? देंगे, मदद करेंगे? तो जगह बनाएं, बाहर वालों को हम अंदर बुलाने लगे हैं ताकि वो भी अच्छे माहौल में आ जाएं। ये बाहर वालों ने अगर बात सुन ली है कि अंदर वाले भाई आपके लिए फराख दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, तो अंदर तशरीफ़ ले आएं, जल्दी आ जाएं भाईजान। ये दूर बैठे हुए, सेंध में बैठे हुए सारे जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो कुर्सियों समेत अंदर आ जाएं। नहीं भाई, ऐसे दरवाजे में ना बैठें। ये देखें दाएं बाएं कितनी जगह बन गई, ये देखें। उठ के आएँ, ये बाहर वाले, बरामदे वाले भी और सेहन वाले भी, जल्दी आ जाए मेरे भाई, अल्लाह आपको बरकत दे, जल्दी आ जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह सारे भाइयों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल्लहुम व अज़ल्ला अमालहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह की मदद का इजहार क्या होगा कि वो मैदानों में तुम्हारे कदमों को जमा देगा और तुम्हारे दुश्मन के कदमों को उखाड़ देगा। फरमाया जहाँ तक काफिरों का ताल्लुक़ है तो ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत है। ये जो काफिर अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके लिए तबाही और बर्बादी को ही उनका मुकद्दर बनाया हुआ है। और वो जितनी कोशिशें कर लें, जितनी साजिशें कर लें, जितने नेटवर्क बना लें, बज़ाहिर उनके नेटवर्क ऐसे होते हैं, उनकी तदबीरें ऐसी होती हैं कि इंसान ये समझता है कि अब इनके मुकाबले में कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। लेकिन जब अल्लाह के फैसले आते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं वअज़ल्ला आमालहुम, अल्लाह उनकी सारी कोशिशों, मेहनतों, सारी तदबीरों को अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद करके रख देता है। ये कुरान है जिसका मफ़हूम मैंने आपके सामने वाज़े किया है। अब मैं इन आयात के को सामने रखते हुए कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ ताकि हमारे अंदर हौसला भी पैदा हो, हमें अपने रब की नुसरत और मदद पर एतमाद और यकीन भी हो, और हमारे अंदर ईमान और यकीन में इजाफा भी हो, और हम मज़ीद अपने रब की रज़ा के लिए, उसकी आज़मत के लिए कुछ ना कुछ करने वाले भी बने। आप देखें, हमारी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा ही हमारा हाथ पकड़े रखा है। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी में, शऊर की ज़िंदगी में, जमात की ज़िंदगी में, कभी रब ताला ने हमें बेयारो मददगार नहीं होने दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर में ये जमात एक नुकाती झंडे पे खड़ी है। हमने इबादत अपने रब की करनी है और ख़िदमत
اپنے رب کی مخلوق کی کرنی ہے، ایک نکاتی ایجنڈا، عبادت رب کی، اس کی عبادت میں بھی شریک نہیں کرنا، اور اس کی مخلوق کی خدمت میں بھی ہم نے کوئی کھوٹ پن یا خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ چیز جس دور میں بھی، جس معاشرے میں بھی، جس انسانوں کے گروہ اور جتھے اور جماعت میں بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے نا، وہ تاریخ کا جون سا بھی دور ہو، رب تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم 37 سال سے اپنے رب کی نصرت کے یہ انداز دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں 9/11 کی بات کرتا ہوں کہ 9/11 کے بعد تو اسمیشوں کا دور ہمارے لیے شروع ہوا، پکڑ دکڑ، پابندیاں، جکڑ بندیاں، نظر بندیاں۔ یہ 2001 میں 9/11 کا ڈرامہ ہوا، اور 2002 کے شروع میں سب سے پہلی گرفتاری دنیا بھر میں، پہلی گرفتاری جو ہوئی وہ ہمارے امیر محترم کی ہوئی تھی، سب سے پہلے۔ اس وقت سے یہ دور شروع ہوا، اور آج 22 سال گزر گئے ہیں، دشمن نے ہر حربہ اختیار کر لیا ہے، کوئی ایک دشمن نہیں تھا۔ اب کی بار انہوں نے 9/11 کا بہانہ بنا کے ساری دنیا کو ہی اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ حتیٰ کہ کتنے مسلمان ملک ہیں دنیا کے نقشے پہ؟ 60 مسلمان ملک ہیں۔ UN کے ممبر ہونے کی وجہ سے، رکن ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پابند تھے، بھئی اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل جس کے ساتھ کہے گی ہم کھڑے ہوں گے، اور سلامتی کونسل نے جناب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا، تو 60 کے 60 ملک مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے ملک، وہ بھی اس معرکہ حق و باطل میں کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ امریکہ کے ساتھ، اس کے اتحادیوں کے ساتھ۔ کوئی نیٹو کے اتحادی تھے، کوئی نان نیٹو اتحادی تھے، لیکن بھائیوں، ساتھیوں، پاک وطن کے دوستوں، کوئی ایک ملک آپ ثابت نہیں کر سکتے جو اندر باہر سے کھلے طور پر، واضح اعلانیہ طور پہ، جو اللہ کے مومن، مواحد اور مجاہد بندوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تنہا تھے، دنیا میں کوئی بھی دفاع، سیکیورٹی، ڈھال وہ بظاہر موجود نہیں تھی، سب ہر طرف دشمن ہی دشمن۔ قرآن میں اللہ نے سورہ الانفال میں ایک آیت بیان کی ہے، اور آج وہ آیت نہ ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے میرے مومن بندو یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تو ملک کے اندر تمہیں بہت کمزور کر دیا گیا تھا، تمہارے پاس کچھ صلاحیت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، بچ بچاؤ کی کوئی تمہارے اہلیت نہیں تھی، تمہیں پابندیاں لگا کے، تمہارے راستے روک کے، تمہیں جکڑ بندیوں میں جکڑ کے، تمہاری قیادتوں کو نظر بند کر کے، مستضعفون فی الارض، تمہیں ملک کے اندر زمین میں بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ تیسری بات، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں یہ کھٹکا اور دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت کوئی جعلی FIR کاٹ دی جانی ہے، کوئی دہشت گردی کا پرچہ کٹ جانا ہے، کوئی جناب پکڑنے والے آ جانے ہیں۔ ہر وقت تمہیں یہ دھڑکا اور کھٹکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت تمہیں اٹھا لیا جائے، کہاں پہنچا دیا جائے۔ گوانٹانامو بے کے جزیرے تمہارے لیے آباد کیے گئے، ابو غریب کی جیلیں تمہارے لیے سجائی گئیں، اور بغرام کے ایئر بیس تمہارے لیے آباد کیے گئے۔ جگہ جگہ پہ جناب تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تم خوف زدہ رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ فآواکم، یہ اللہ کی ذات تھی،
پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ عطا فرما دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی خاص نصرت سے اللہ نے تمہاری تائید اور مدد کر دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق بھی عطا فرما دی ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں صرف ایک مقصد ہے، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ 22 سال کی ایک کہانی کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جنگ کے میدان میں انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اور جنگ کے بعد انہوں نے قانون کی طاقت، سرمایہ کی طاقت، میڈیا کی طاقت اور حکومتوں کو غلام بنا کے جناب چوری، ٹکے، پیسے، ڈالروں کی بوریاں دے کے حکومتوں کو خرید کر کے انڈر پریشر دبانے کی طاقت. دشمن نے ہر طاقت اور ہر اسلوب اختیار کیا، لیکن کیا یہ ہمارے پیارے رب کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے کہ آج 2022 اپنے اختتام کو جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، اپنے رب کا فضل سمجھتے ہوئے. پاک وطن کے بھائیوں، آپ گواہ ہو جاؤ کہ ان 22 ازمائش کے سالوں میں اللہ نے ہمیں خراش بھی نہیں آنے دی، ہمارا بال بھی نہیں ٹیڑھا ہونے دیا، اللہ نے ہمیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی. ایسے ہمارے رب نے ہماری مدد بھی کی ہے اور ہماری حفاظت بھی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے ان بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. ہمارے اوپر مشکل مرحلہ آیا، اللہ نے ہمیں خدمت کا راستہ دے دیا. آپ نے یقیناً حافظ عبدالرؤف صاحب کی زبانی خدمت کی، مدد کی باتیں، واقعات وہ آپ نے سنے ہوں گے. اللہ نے ہمیں یہ راستہ دے دیا، اور جب ہم اس راستے پر چلے اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا. یہ گزشتہ 18 سال پھر ایسے گزرے، دنیا ہمیں پکڑنے پہ لگی ہوئی تھی. ہم ڈوبتے ہوئے کو کہیں نکال رہے تھے، کہیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے کو نکال رہے تھے، کہیں بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے، کہیں جناب بیماروں کا علاج معالجہ کروا رہے تھے، کہیں حادثات میں لوگوں کی مدد کر رہے تھے، کہیں سیلابوں میں، کہیں زلزلوں میں، کہیں آفتوں میں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کاموں میں لگے ہوئے تھے، ہم دوسروں کو بچانے پہ لگے ہوئے تھے، ہمارا رب ہمیں بچانے پہ لگا ہوا تھا. تو آج ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے وہ جو FATF کا شکنجہ لے کے آئے تھے نا، اور انہوں نے ہمارے وطن عزیز کی گردن میں شکنجہ ڈال دیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ یا اس جماعت کو ختم کر دو یا پھر ہم پاکستان کا منکا بھی توڑ دیں گے، کمر بھی مروڑ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، معاشی طور پر اپاہج کر دیں گے. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو وائٹ لسٹ کرتے ہیں. ہم گرے چاہتے تھے بلیک لسٹ کرنا، دنیا ساری سے پاکستان کا ناتا رشتہ توڑنا، اس کو معاشی طور پر مارنا، سزا دینا کہ تم نے اس جماعت کو کیوں پالا ہوا ہے اور کیوں اس کو سنبھالا ہوا ہے، سزا اس بات کی دینا. لیکن ہمارے رب تعالیٰ کا فضل ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی کے گن گاتے ہیں، ہم اسی کے فضل پر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم وہی کلمہ کہتے ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے ان سارے عرب کے اتحادیوں کی رسوائی اور پسپائی کے نتیجے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ.
آپ نے فرمایا تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اس اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ کیا ہوا مدد کا وعدہ پورا کیا، اور وہ ایک اکیلا اللہ ہی سارے اتحادیوں، جتھوں، کافروں، دشمنوں، ان کی قوت و طاقتوں پہ ایک اکیلا اللہ ہی غالب آیا ہے۔ ہم بھی آج یہی کہتے ہیں، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمائے، یہ بھائیو صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور ہمیں تو اپنے پیارے رب کی یہ منشا نظر آ رہی ہے کہ آج کے دور میں وہ کوئی غلبہ دین کا کوئی عظمت اسلام کا ہم سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، کسی کی حفاظت کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کی حفاظت کیوں کی جاتی ہے؟ اس سے امیدیں ہوتی ہیں، اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور لوگ کوئی ڈی سی او کا قرب پا لے، اس کا چاپلوس بن جائے، کوئی ڈی پی او کا، کوئی ایم پی اے، ایم این اے کا، کوئی یونین کونسل کے چیئرمین کا قرب حاصل کر لے، اس کی خدمت گزاری میں نوکری میں لگ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگتے ہیں، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے۔ جناب میں ڈی سی او، میں فون کروں گا، سیدھا فون وہ اس کو جائے گا بھی، اور وہ میرا فون سنتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ روب ڈالنے کے لیے، روب ڈالنے۔ ہمیں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ ڈی پی او، ڈی سی او، چیئرمین، ایم پی ایم این اے، وزیر، مشیر، ان کے نوکر بن کے فخر کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب کے دین کی نوکری پہ بڑا فخر بھی ہے، بڑا ناز بھی ہے، اور بڑا جناب اس کو ہم اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں اپنے دین کے غلبے اور اپنے دین کے قیام کے لیے ہمیں اپنی نوکری چاکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت بہت شاندار آ گیا ہے، حالات بہت شاندار آ گئے ہیں۔ جنہوں نے گھیرے ڈالے تھے ان کے گھیرے کمزور ہو رہے ہیں، جنہوں نے کریک ڈاؤن کیے تھے وہ کریک ڈاؤن ختم ہو رہے ہیں، حالات بہت اچھے آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ یہ سیاست کے میدان میں کیا بن رہا ہے، یہ جو انتشار اور خلفشار کی کیفیت ہے، مار داڑ کی ہے، اور ایک دوسرے کی کے کپڑے اتارنے کی اور تبرہ بازی کرنے کی۔ آج میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے، یہ ماحول زیادہ دیر نہیں چلے گا، بہت جلد آپ کو انشاءاللہ یہ ماحول بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ماحول پیدا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم میدان میں نہیں ہیں، ہم میدان میں نہیں ہیں۔ جب ہم میدان میں کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ پاکستان کے در و دیوار اللہ اکبر کے نعروں سے گونجیں گے۔ ہم میدان میں کھڑے ہو گئے تو پاکستان کے قریہ، بستی اور جناب کوہسار اور ہر چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نقاروں سے انشاءاللہ گونج اٹھے گی۔ امت میں وحدت، ہم ایک امت کا تصور رکھنے والے ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم کوئی گروہ فرقہ نہیں ہے، ہم کوئی پارٹی نہیں ہے، ہم کسی شخصیت کی پوجا نہیں کرتے۔ ہمارے امیر محترم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم 15ویں صدی میں اللہ کے رسول کی جماعت ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی اپنے عمل سے تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے رسول کی جماعت ہیں۔ جماعت ہوتا ہے ایک وحدت کا نام، وحدت یعنی اکٹھے ہو جانا، یہ ہوتا ہے جماعت۔ اور کوئی چیز اکٹھی ہے اور اس کو الگ الگ کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں پارٹی یا پارٹ۔ یہ پارٹیاں جو ہے نا، پارٹیاں، یہ پارٹ، ٹکڑے ٹکڑے، الگ الگ۔ تو ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب نے مل کے جماعت کی شکل میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وحی، قرآن، نبی کی سیرت اور سنت، آپ کا فرمان، آپ کا اسوہ حسنہ۔
یہ ایسی رسی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے لٹکائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رسی کا اوپر والا سرا ہمارے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نیچے والا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ وہی، یہ کتاب و سنت کی شکل میں، یہ اللہ کے فرامین اور رسول اللہ کی سیرت اور سنت کی شکل میں یہ اللہ کی رسی ہے. اور جو مل کے اس کو تھامتے ہیں، جماعت کی شکل میں مل کے تھامتے ہیں، یہ امت قرار پاتے ہیں، یہ ملت قرار پاتے ہیں. اور جو اس رسی کو تھامنے کی بجائے کوئی کسی شخصیت کی پوجا، کوئی کسی لیڈر کی پیروی، کوئی ادھر کوئی ادھر، شخصیتوں، فرقوں، پارٹیوں، گروہوں اور مختلف نسبتوں اور مختلف سوچوں میں چلے جاتے ہیں، وہ پارٹی قرار پاتے ہیں. نہ وہ اسلام کے نمائندے ہوتے ہیں، نہ وہ امت کے نمائندے ہوتے ہیں، نہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے نمائندے ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ فریضہ آج پاکستان میں ہم نے ادا کرنا ہے. تو اب آپ گواہ ہو جاؤ، ہم بہت جلد میدان میں اتر رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے یہ دعوت آگے بڑھے گی، یہ پیغام آگے بڑھے گا، سیاست کے روپ میں ہم گلیوں، کوچوں، آبادیوں تک پہنچیں گے، انشاءاللہ یہ پارٹیوں کا وجود پگھلتا جائے گا. امت اور ملت کا تصور، لا الہ الا اللہ کا نظریہ پاکستان، یہ جو اجاگر ہوتا جائے گا. انشاءاللہ آپ کو ماحول بدلتا ہوا نظر آئے گا. وہ ماحول بنے گا انشاءاللہ سیاست کے میدان میں جو آج آپ کی جماعت نے خدمت کے میدان میں بنایا ہے کہ بلا تمیز، بلا استثناء، کون کس فرقے کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس سوچ کا ہے، ہماری خدمت، ہماری مدد سب کے لیے ہوتی ہے یا خاص کسی طبقے اور فرقے کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہ ہمارا کردار ہے. پچھلے دنوں مجھے ڈیرہ غازی خان سے آگے ایک علاقہ فورٹ منرو، یہ سیاحتی مقام ہے، وہاں جانے کا موقع ملا. تو یہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان، ان علاقوں میں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے تھے بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہوئے تھے ملنے کے لیے، ہماری باتیں سننے کے لیے، جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے. اور بڑے بڑے سردار بھی اور بڑے بڑے وہ لوگ بھی جن کی پوری پوری بستیاں سیلاب کے نتیجے میں صفائے ہستی سے مٹ گئی تھی. پاک وطن والے بھائیوں، مجھے سب سے زیادہ جس بات نے خوش کیا نا، سب سے زیادہ وہ یہ بات تھی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ نے ہماری مدد بھی کی ہے، آپ نے ہمیں گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں، آپ نے ہمیں راشن بھی پہنچایا ہے، ہمارا تو سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا تھا، آپ کی جماعت اور آپ کے کارکنان پہنچے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کو سمجھ لیا ہے، آپ کے کارکنان کا اخلاص اور جذبہ دیکھا ہے، جن گہرے تیز رفتار چھاتی تک تیز چلنے والے پانیوں میں ہم اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بوڑھے باپوں کو ہم راشن نہیں پہنچا پا رہے تھے، انہی گہرے تیز رفتار پانیوں کے اندر ہم نے تمہارے کارکنان کو، حافظ محمد سعید کے بیٹوں کو 20-20 کلو راشن کے تھیلے سر پہ اٹھائے ہوئے گہرے تیز رفتار پانیوں میں ہمارے بیوی، بچوں، ماؤں، بہنوں، ہمارے خاندان والوں تک راشن پہنچاتے اور جناب خوراک پہنچاتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے. اب جہاں بھی تم ہماری بستی بناؤ گے، ہمارا گھر بناؤ گے، ہم تمہیں وہاں پہ جگہ دیں گے، وہاں تم نے ہمارا گھر بھی بنانے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھروں کے پہلو میں ہم تمہیں جگہ دیں گے، تم نے وہاں پہ اللہ کے گھر بھی بنانے ہیں، مسجدیں بھی بنانی ہیں. اچھا صرف مسجدیں بنانی، کہنے لگے نہیں بنانی نہیں ہے، بلکہ جو دین تم نے سمجھا اور جس پہ عمل کر رہے ہو نا، یہ ہمیں اب سبکن تم نے پڑھانا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کو پڑھاؤ، ہمیں باور کرواؤ، ہم اس دین پر چلنا چاہتے ہیں جو مروت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے اور گرتے کو سہارا دینے والا دین ہے، بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالنے والا دین ہے،
مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا دین ہے، خود بھوکے رہ کے اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کا دین ہے، اپنا سب کچھ اپنے بھائی کے لیے پیش کرنے، انسانیت کی ہمدردی کا دین ہے۔ ہم چاہتے ہیں، آج تک تو ہمیں فرقہ واریت، کافر کافر، فلاں بھی کافر، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، آج تک تو ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا۔ ہم چاہتے ہیں جو دین تم نے پڑھا ہے وہ ہمیں بھی پڑھاؤ، ہماری نسلوں کو بھی پڑھاؤ۔ ہے خوشی والی بات یا نہیں ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ واللہ یہ جماعت جس سے محبت کرنے والے آج آپ لوگ اس اللہ کے گھر میں موجود ہو، یہ جماعت سیاست کے میدان میں اور کچھ کر پائی یا نہ کر پائی، ایک فریضہ ہم انشاءاللہ ضرور سیاست کے میدان میں ادا کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ نفرتوں کا خاتمہ کریں گے، نفرتوں کا خاتمہ کریں گے، ہم عدم برداشت کی سیاست کا خاتمہ کریں گے، عدم برداشت، اور اس کی جگہ کس چیز کو لائیں گے؟ محبتوں کو لائیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، یہ تیرے اوپر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ان لوگوں کے آپس میں دل جوڑ دیے ہیں، ملا دیے ہیں۔ اے نبی، اگر تو دنیا جہان کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں کو آپس میں نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ تو پانی کے قطرے قطرے، گھونٹ گھونٹ کہ فلاں قبیلے کی اونٹنی نے ہمارے کنویں یا چشمے سے پانی کیوں پی لیا ہے، اس پہ لڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور دھائیوں کی دھائیاں لڑتے تھے، ان کی نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی تھی، اور جب تحقیق ہوتی تھی اسباب تلاش کیے جاتے تھے، اور جناب تحقیق ہوتی تھی، ساری حقیقت حال سامنے آتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ دھائیوں سے چلتی ہوئی جنگ کی وجہ سبب یہ ہے کہ ان کی اونٹنی نے ان کے کنویں اور چشمے سے بغیر ان کی اجازت کے پانی پی لیا تھا۔ یہ تو اس قدر عصبیتوں کے اسیر تھے۔ آپ دنیا جہان کے خزانے خرچ کر کے ان کے دل نہیں ملا سکتے تھے، اللہ نے ملائے، اور ایسے ملائے کہ آج زخمی ہو کے یہ محاذ جنگ پہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، زندگی کی بازی ہار رہا ہے، پانی پانی مانگ رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اور جو ہی پانی پلانے والا قریب پہنچتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے کہ بھائی میں بھی تڑپ رہا ہوں، زندگی کی بازی آ رہا ہوں، مجھے بھی پانی پلانا ہے۔ تو یہ پہلا پانی طلب کرنے والا کیا کہتا ہے؟ او بھائی پانی لانے والے، میری فکر نہ کرو، میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ ہوا یہ منظر یا نہیں ہوا؟ یہ ماحول پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم نبی کی سیرت کے وارث ہیں، ہم آپ کی سنت کے وارث ہیں، ہم آپ کے فرمان کے وارث ہیں، ہم آپ کی دعوت کے وارث ہیں، ہم آپ پر نازل ہونے والی وحی اور دین کے وارث ہیں۔ یہ ہماری دعوت بھی ہے، یہ ہماری عبادت بھی ہے، یہ ہمارا جہاد بھی ہے، یہ ہماری خدمت بھی ہے، اور پاک وطن والے لوگوں، یہ ہماری سیاست بھی ہے۔ ہم نے سیاست بھی یہ کرنی ہے۔ کوئی مت سمجھے ہم مغرب کے غلیظ نظام جمہوریت سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھول میں نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی ہمارے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم وہی ہیں جو کل تھے، آج بھی وہی ہیں، سوچ بھی وہی، منہج بھی وہی، عقیدہ بھی وہی، عمل بھی وہی، دعوت بھی وہی، جہاد بھی وہی، خدمت بھی وہی، اور انشاءاللہ سیاست بھی وہی۔ کوئی بھول میں نہ رہے۔ کئی لوگوں کو ایسے ہی اشکال پیدا ہوتے رہتے ہیں، مت کسی اشکال میں پڑو، بس ہمیں ایک دفعہ داخلہ لے لینے دو اس سیاست کے میدان میں۔ ابھی تک تو سیاست کے ادارے میں داخلہ دینے والے ہمیں داخلہ دینے پر ہی تیار نہیں، پتہ نہیں ان کو کیا یعنی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم جمہوریت کو اور مغرب کے غلیظ نظام کو
ہم قبول کرتے ہوتے اور دعوت جہاد عقیدہ منہج سے اظہار برات کر کے ٹیڑھ پن کر کے کانٹا چینج کر کے ہم ان کی پٹری پہ چڑھنے والے ہوتے تو وہ ہمیں کھینچ کھینچ کے نہ لاتے، ہمیں ویلکم نہ کہتے۔ یہ امریکہ اور انڈیا میں جناب خوشیوں کے شادیاں نہ بجتے۔ کوئی عقل ہونی چاہیے، کوئی سمجھ اور بصیرت اور فہم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہماری دعوت کو بڑا عرصہ برداشت کر لیا، ہمارے جہاد کو 3 دہائیاں برداشت کر لیا، ہماری خدمت کو 2 دہائیاں برداشت کر لیا، لیکن ہماری سیاست کو 2 مہینے بھی برداشت نہیں کر پائے۔ ادھر ہم نے اعلان کیا ہے کہ ملی مسلم لیگ کے نام پہ ہم پاکستان میں سیاست کریں گے، اور ساتھ ہی امریکہ بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، بڑا بہادر بنا پھرتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ جناب یہ ملی مسلم لیگ بھی، اس کی ساری باڈی بھی، ہم ان کو عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ لو، سیاست کرنے والے، یہاں سیاست کرنے والے 50 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، سیاست کرنے والے جو ملک میں لوٹ مار کی سیاست کرتے ہیں، جب خوب لوٹ لیتے ہیں قوم ان کو مسترد کرتی ہے تو ان کو پناہ کون دیتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں، یہی قوتیں ان کو پناہ دیتی ہیں، پروٹوکول دیتی ہیں، ان کو گرین کارڈ دیتی ہیں۔ لیکن ہمیں سیاست میں بھی جناب داخلہ دینے پر وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی اور دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑی گواہی کیا چاہیے؟ تو انشاءاللہ اب حالات سیدھی لائن پہ آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد اس سمت میں اپنی رفتار کو تیز کر رہے ہیں۔ آج آپ کو باور کروانے آئے ہیں اور متوجہ کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منظم کرو، مضبوط کرو، اپنے یعنی رابطوں کو تیز کرو، اپنی دعوت کو تیز کرو، اپنی کمپین کو تیز کرو، اپنا نیٹ ورک مضبوط کرو، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو جو اسلامی سیاست کے رموز کو جانتے ہوں، اسلام سے محبت رکھتے ہوں، انبیاء علیہم السلام کے منہج سے عقیدت رکھتے ہوں، خلفائے راشدین کے طرز سیاست کو وہ پسند کرتے ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں واللہ ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری اپروچ میں کمزوری موجود ہے، ایسے لوگوں کی کوئی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ صرف شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، صرف آواز لگانے کی ضرورت ہے، صرف نقارہ بجانے کی ضرورت ہے، صرف معاشرے کے اندر ایک گونج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کرنے والے بنے، آپ دیکھیں گے کہ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے گرد اکٹھی ہوتی ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ اس معاشرے میں ایسے ہی زبردست آپ کو حمایت بھی ملے گی اور تائید اور نصرت اور قوت بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دل ہماری طرف پھیر دے گا۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈھیلے ہیں تیار، بھرپور طور پر تیار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یونین کونسلز، یہ جو پرانا یونین کونسل کا یوسی کا نظام ہے، تقریباً 65 میرا خیال ہے پاک پتن کی یونین کونسلز ہیں، تو ہمیں ان کی بنیاد پر فوری طور پر مضبوط سیاسی باڈیز بنانی چاہیے۔ 10 20 50 100 لوگ ایک باڈی میں ہمیں شامل کرنے چاہیے، ان کو متحرک کرنا چاہیے، اور یہ سوچ انشاءاللہ جو انبیاء والی سوچ ہے، خلفائے راشدین والی سوچ ہے، ان والی سیاست ہے، عدل کی، مساوات کی، احترام انسانیت کی، اور جناب نفرتوں سے بچ کے محبتوں کو رواج دینے کی، ہر ایک کا حق اس کی دہلیز تک پہنچانے کی، اس سوچ کو ہمیں کھڑا کرنا ہے۔ اس کے لیے خود بھی مطالعہ کرنا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو آگاہ بھی کرنا ہے۔ یہ کام ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کو تیز سے تیز تر کرنا ہے۔
کامیابی ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج تک کبھی ہمارے رب نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی اگر ہم مخلص رہے، یکسو رہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، اس کی عظمت کے لیے آگے بڑھتے رہے، تو جس میدان جس راستے پر بھی چلیں گے آسمانوں کی مدد بھی آئے گی، زمین کی نصرت بھی آئے گی، کامیابیاں مقدر بنیں گی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔